अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाचिंग द अदर साइड एंड आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने चूँकि बात करनी है इसी हफ्ते जो JIT की रिपोर्ट मॉडल टाउन सानिया के हवाले से आई, अवामी तहरीक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अवामी तहरीक कहती है कि अब दोबारा से तहकीकात की जाएँ, और अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ देखें तो हुकूमत कहती है कि भाई तहकीकात का अवामी तहरीक को हिस्सा बनना चाहिए था। बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हुकूमत को हम देखें तो मौजूदा हुकूमत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो है वो वर्डिक्ट जो सामने आता है उसको नहीं मानती, उस जो कि धांधली के ख़िलाफ़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। और अगर JIT को अब अवामी तहरीक नहीं मान रही है तो फिर क्या ये जो मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, बनी हैं, क्या मिलिट्री कोर्ट्स ही अब तमाम चीज़ों का फ़ैसला करेंगे? आज हम बात करेंगे, क्योंकि JIT के हवाले से अब ओवरऑल काफ़ी सियासतदानों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और हुकूमत पे जो तनकीद का सिलसिला है वो भी अभी मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट बिसाइड्स दैट, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक कॉरिडोर की जो बातें की जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान को डेफिनेटली इस चीज़ का काफ़ी पॉजिटिवली पाकिस्तान में एक हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। अगर हम ये इकनॉमिक कॉरिडोर को बनता हुआ देखते हैं तो पाकिस्तान के जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे वो बहुत ब्राइटर साइड पर हमें नजर आएंगे, जो कि दूसरे ममालिक को ऑब्वियसली खटकेगा। हम कुछ और भी मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँ कि इसी हफ्ते की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में हम डील देखते हैं ISI और NDS की, जो अफगान इंटेलिजेंस नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है, वो भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है जो हमारे ग्रोइंग कोऑपरेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज़, और काफ़ी ईयर्स के मिसट्रस्ट के बाद तो ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो वो दूसरे ममालिक को बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन जो मेजर एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में वो इंतहा पसंदी का है। हम किस तरह से हालात को बेहतर बना सकेंगे पाकिस्तान में, और मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो मुसलसल चैलेंजेस पर चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, किस तरह से टैकल करके इस फेज़ को गुजारेगी, और क्या वाकई 2015 इंतखाबात का साल है। आज हम इस पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में दावत दी है साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। थैंक यू सो मच राना साहब, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। राना साहब, बहुत चीज़ें डिस्कस करने के लिए, लेकिन शुरू करना चाहूँगी मैं JIT की रिपोर्ट के हवाले से। मॉडल टाउन का सानिया एक बहुत बड़ा सानिया था, जिसके बाद कादरी साहब और इमरान खान साहब धरना लेके चले। इमरान खान साहब का मकसद कुछ और था, कादरी साहब के पास एक बहुत बड़ा रीज़न था। कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है उनके इस्तीफ़े भी शायद कार्ड्स पे आ गए थे, वो इस्तीफ़ा दे देते, और जो भी सारी बातें सुनने में आ रही थी। JIT एक फॉर्म हुई जिसको एक्सेप्ट नहीं किया अवामी तहरीक ने, दूसरी फॉर्म हुई, और अब नतीजा जो सामने आया है वो भी सबके सामने है। क्लीन चिट मिल गई है। आप सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट जानना चाहती हूँ इस पर। देखिए, इसमें भी एक वाक़या हुआ। उस वाक़े के बाद जो मुल्क का कानून कहता है उसके मुताबिक उसका मुकदमा दर्ज होना था मकामी थाने में। जो मकामी SHO था फैसल टाउन का, उसने अपनी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज किया। पैट वालों ने कहा कि जी हम तो इस मुकदमे को नहीं मानते, हम तो इसके ऊपर यकीन नहीं करते। इन्होंने अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए अदालत में चले गए। उस मुकदमे में जो पहले दर्ज हुआ था उसका नंबर था 510, FIR नंबर 510। उसके ऊपर एक JIT बनी। इन्होंने कहा जी हम इसको भी तस्लीम नहीं करते। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लोग वहाँ पे गए कि जी जहाँ जहाँ पे गोलियाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ पे कोई निशान हैं, तो हमें उनको देखने दें ताकि हम उसकी एविडेंस कलेक्ट करें, ताकि उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सके, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस लाई जा सके जिन लोगों ने फायरिंग की। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे। जो पुलिस अफसर जिस दिन वाक़या हुआ उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया। जो नए लोग उनकी जगह पे गए, उन्होंने जाके मौका मुलाजा करना चाहे, उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं आपको करने देंगे। और इनका एक ही था कि जी ये हम जो है मुकदमा और ये हमारे बंदों का जो खून है, बस हम इसको लेके इस्लामाबाद जाएंगे, हुकूमत कराएंगे, और वो फिर उनका जो लॉन्ग मार्च का वो जो सारा एजेंडा था। हाँ। उस JIT ने जो पहले JIT बनी थी उसमें पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज़ के, IB के, ISI के लोग थे। बिल्कुल थे। उन्होंने तकरीबन कोई 4-5 माह जो है वो थॉरोली से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने भी इस केस को हादसा ही करार दिया कि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, इंक्रोचमेंट हटाने गई थी, वहाँ से पैट के वर्करों ने मुज़ाहमत की, और उस मुज़ाहमत के नतीजे में जो है ये क्लैश हुआ इन बिटवीन पुलिस और पैट के वर्कर्स के, जिसमें ये जानी नुकसान हुआ। पर राना इसमें सुन लेना,
اس میں ٹوٹل پیٹ کے 71 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. جو یہ شور پڑا جی 100 آدمی زخمی ہو 100 آدمی زخمی ہو گیا, 71 لوگ زخمی ہوئے. ان میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. جو زخمی تھے ان میں سے 29 لوگ ایسے تھے جن کو فائر آرم انجری تھی. ان میں سے صرف 5 لوگ ہاسپٹل داخل ہوئے, باقی سب معمولی زخمی تھے, ان کو مرم پٹی کے بعد فارغ کر دیا گیا. اسی طرح سے پولیس کے 27 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. ان میں سے 3 لوگوں کو فائر آرم انجری تھی, باقی لوگوں کو پتھر وغیرہ یہ انجری تھی. ٹھیک ہے. اب اس جے آئی ٹی کے کو کہا جی, انہوں نے کہا جی ہم نے تسلیم نہیں کرنا, ہم تسلیم نہیں کیا. جو اچھا, اب اس جے آئی ٹی کا جو چلان ہے وہ چلان جے آئی ٹی کی تفتیش, وہ رپورٹ اس وقت جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اس میں وہ زیر سماعت ہے. بٹ اب انہوں نے ایک ایف آئی آر درج رانا صاحب, انصاف کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ 2 لوگوں کو بٹھا کے, مطلب ان کا دونوں کا موقف جان کے ایک رپورٹ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے. آپ دیکھیں اگر ایک طلاق کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں سے پوچھا جاتا ہے. کافی ہم دیکھتے ہیں سالوں تک کورٹس میں کیسز پڑے رہتے ہیں. نہیں, سالوں تک تو خیر تفتیش جو ہے نا وہ نہ پڑی رہتی ہے نہ پڑی رہنی چاہیے. نہیں تو یہ آپ بتائیں نا مجھے, کس قانون کے تحت ہم نے یہ رپورٹ کو کنکلوڈ ہوتے ہوئے دیکھا؟ یہی قانون ہے. اگر میں ایف آئی آر درج کرواؤں اور اس کے بعد میں کہوں کہ جی میں نے تو بالکل شامل تفتیش نہیں ہونا, تو قانون مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف مقدمہ درج کرا کے پھر میں تماشا دیکھتا رہوں, گھر بیٹھ جاؤں. قانون میں یہ درج ہے کہ مجھے اطلاع کروائی جائے. اگر میں اس کے باوجود بھی پیش نہیں ہوتا تو میرے خلاف جو ہے وہ اشتہار مرادی کیا جائے, اخبار میں جو ہے وہ اشتہار دیا جائے, اور وہ تمام ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو اپنایا جائے. اور اس کے باوجود بھی اگر میں شامل نہ ہوں, یہاں پہ ایسے کیسز ہیں کہ لوگ خود ہی جرم کرتے ہیں, بعد میں مینوپولیٹ کر کے خود ہی مدعی بن جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ ان کیسوں کی تفتیش نہیں ہوگی. تفتیش تو ہوگی, تفتیش میں جو ہے وہ صرف مدعی کا بیان نہیں ہوتا, تفتیش میں تمام سرکمسٹانسل جو ہے وہ ایویڈنس ہوتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے خود ایف آئی آر درج کرائی ہے, خود یہ ہائی کورٹ میں گئے, وہاں پہ وکیل کیے, وہاں پہ ان کے 20 وکیل پیش ہوتے رہے, جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہماری ایف آئی آر درج کریں. عدالت نے کہا کہ جن کی ایف آئی آر درج کریں. جب ایف آئی آر درج ہوئی تو کیونکہ ان کا معاملہ تو ہے سیاسی, یہ تو پولیٹیکل مائل سکورنگ چاہتے ہیں نا, یعنی ان کا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ غریب لوگ, جی 14 نہیں وہ 10 ہیں ابھی, یعنی جو ایف آئی آر درج کرائی اس میں 10 کہتے ہیں, ویسے جب بات کریں تو کہتے ہیں جی 14 ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تو انہوں نے باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ پولیس کے گلے پڑوایا, یا وہاں پہ جو بھی ہوا ان کو مروایا, کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ڈیڈ باڈیز کی ضرورت تھی. یہ جو اسلام آباد گئے تھے نا, وہاں پہ جس دن یہ حملہ آور ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس پہ, اس دن بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہاں سے کوئی 100-150 ڈیڈ باڈی مل جائے گی اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا, لیکن وہ مقصد وہاں پہ پورا نہ ہوا. اب یہ کہ خود انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. اب ایف آئی آر درج کروانے کے بعد اس کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے. اس جے آئی ٹی نے ان کو اصالتاً, وکالتاً, اخبارتاً ان کی اطلاع کروائی ہے. اچھا, اس میں اس کے باوجود جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. اب اس جے آئی ٹی نے تقریباً 4 ماہ تک جو ہے وہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے, اور انہوں نے ایسی ناقابل تردید ایویڈنس اکٹھی کی ہے ان دی شیپ آف ویڈیو, لائیو سین ہے, جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ پولیس والے کھڑے ہیں, یہ پیٹ والے پٹرول بم پھینک رہے ہیں, پتھر پھینک رہے ہیں, اور اس طرح سے یہ معاملہ ایگریویٹ ہوا ہے اور آپس میں ان کا جو ہے وہ تصادم ہو گیا. یعنی اس میں سن لیں, اس میں نہ پہلی جے آئی ٹی نہ اس جے آئی ٹی میں کوئی ایسی بات کہ یہ کوئی منصوبہ بندی تھی یا یہ کوئی پلاننگ تھی, کوئی بات ثابت نہیں, اور ایسا ہے بھی نہیں. اس کی وجہ کہ اگر ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں, یعنی فرض کر لیں آپ, تو بھئی اگر ہم منصوبہ بندی کرتے تو ہم وہ مرید کے میں جو فیکٹری میں مزدور کام کر رہا ہے, وہ بھئی اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے بھئی, اس کو ہم کیوں مرواتے؟ اگر ہم منصوبہ بندی کرتے تو پھر کسی بندے کے لیے کرتے نا. لیکن ایک بات بتائیں رانا صاحب, جو پریشر دیکھا گیا آپ کی حکومت میں, آپ نے وزارت سے پھر آپ مستعفی کیوں ہوئے؟ اگر جی اس میں یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو تمام جو ایگزیکٹو اتھارٹیز تھیں, پولیس کے سی سی پی او تھے, ڈی آئی جی آپریشن تھے, باقی لوگ تھے, ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو کے شامل تفتیش ہو. میری پارٹی قیادت نے, اور اس میں بھی موجود تھا, ہم نے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیبیٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے بھی ایک آدمی جو ہے
اسے اپنے آفیشیل کیپیسٹی سے علیحدہ ہو کے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے اور اپنا موقف جو پولیٹیکل موقف ہے اس کو بھی پیش کرنا چاہیے کہ بھی اس میں کوئی سازش نہیں تھی, کوئی اس میں منصوبہ بندی نہیں تھی. پولیس اس کام کے لیے گئی ہے, وہاں پہ حالات ایگریویٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. اور باقی یہ کوئی نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی مجھ سے ریزائن جو ہے وہ لیا گیا. میں اس دن سے, جس دن سے میں نے ریزائن کیا ہے, کوئی ایک لمحہ بتا دیں آپ, ایک دن بتا دیں کہ میں نے اپنی پارٹی کے لیے یا اپنی پارٹی گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کیا. میں تو اسی طرح سے کام کر رہا ہوں. بٹ رانا صاحب, ایک جو بات سامنے آئی تھی اور جو رپورٹ میں کہا گیا وہ یہ تھا کہ واقعے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ میں اور ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں ان میں کوارڈینیشن نہیں تھا. کوارڈینیشن ہمارے درمیان کیوں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں تو جو پولیس جو ہے اگر وہ اتنی خود مختار ہے کہ اگر اس طرح کا سانحہ یا کلیشز ہو رہے ہیں تو کیا وہ اپنے اون نہیں, دیکھیں بات یہ کہ ہمارے بعض یعنی معاملات میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی, اس لیے پھر اس ایک مسکنسیپشن کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ رائے قائم کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ ہے, آئی جی ہے, سی سی پی ہے, وہ ایک پولیس افسر کو کہتے ہیں کہ بھی جاؤ جا کے فلاں ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کرو یا فلاں جگہ پہ ریڈ کرو. اب یہ کام اس نے جا کے کرنا ہے, یہ اب اس کی ثوابدید ہے کہ اس نے کس طرح سے کرنا ہے. اس نے جو ریڈ کرنا ہے, اس نے دروازے کے ذریعے داخل ہونا ہے, اس نے دیوار پھلانگنی, اس نے چھت پہ سے جانا ہے. رحیم قادری صاحب, آپ سب اس معاملے میں بھی تو آگے نظر آتے ہیں. یوحنا آباد کا بھی ایک بڑا سانحہ سامنے آتا ہے ماڈل ٹاؤن کے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کیوں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پولیس جو ہے وہ گئی تھی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے اور وہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ انتظامیہ گئی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے جو بھی آپریشن کرنا تھا انکروچمنٹ ہٹانے کا, وہ آپریشن جو ہے وہ انہوں کو چیف منسٹر نے اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے اس کو جادو چیف منسٹر, یعنی ایک آدمی میں موقع پہ ہوں, میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے, یا میرے پیچھے کوئی جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں وہ بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ جو کمانڈنگ آفیسر تھا, وہ ڈی آئی جی آپریشن تھا, سی سی پی او تھا یا ایس پی تھا, وہ بہتر جانتے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس لیے وہاں پہ جو بھی کمانڈنگ آفیسر تھا اس کا اس وقت وزیر اعلیٰ سے یا میرے ساتھ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور رابطہ نہیں تھا. یہی تو ہمارے اوپر الزام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی فون کے اوپر آپ اسے ہدایات دے رہے تھے. اب جو جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں انہوں نے تمام آفیسرز کا ٹیلی فون ڈیٹا لیا ہے, تمام جو ہے وہ وائرلیس کا ریکارڈ لیا ہے, اور ان تمام کے بیانات لیے ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, بٹ رانا صاحب اب جبکہ چاہے وہ این اے 125 کا معاملہ ہو جس میں آپ الیکشن ٹریبیونل کے ورڈکٹ کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں نہیں سپریم کورٹ, اگر آپ گئے تو آپ نے کہا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اب اگر آپ کو اگر فیصلہ آپ کی طرف آپ کے حق میں نہیں آئے گا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا آئین جو ہے جس کے تحت الیکشن ٹریبیونل بنا ہے, اس ملک کے آئین میں یہ درج ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو فیصلہ کرے گا, آپ کے خلاف کرے, میرے خلاف کرے, ہم میں سے ہر کو حق حاصل ہوگا کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے سپریم کورٹ میں. آپ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں, بھی ہم مانتے ہیں, ہم نے مانا ہے تو اپیل کی ہے. ہم تو آپ سے امید کرتے تھے, اور ہم جیسے مطلب تمام عوام آپ سے امید کرتی تھی کہ بھائی کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں جس طرح آپ کی مقبولیت سامنے آ گئی, بالکل آئی ہے, تو این اے 125 کے بھی ورڈکٹ جو الیکشن ٹریبیونل کا ورڈکٹ آیا, آپ اس کو تسلیم کرتے اور آپ کہتے ہیں ہم جی فریش الیکشنز کی طرف چلتے ہیں. تو ہم گئے ہیں نا بھیا, یہ ملتان میں فریش الیکشن ہوا نہیں ہے. آپ نے کہا چلے وہ بھی آپ کے اگر آپ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں, اگر آپ نہیں, بالکل ہم عوام پر ہی ہم نے چھوڑا ہے. اور اگر آپ فریش الیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ملتان میں جو الیکشن ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جنرل الیکشن میں ہم نے یہ سیٹ کتنے سے جیتی تھی؟ 4000 ووٹ سے. اب کتنے جیتی ہے؟ 11000 ووٹ سے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا رانا صاحب, عوام اگر آپ کے ساتھ ہے نہیں, اگر نہیں آپ کو تو یہ ہمارے ساتھ ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں ایک بریک کی طرف چلوں گی, بلکہ بریک کے بعد آنے کے بعد میں یہی بات کروں گی کہ جے آئی ٹی کو اس ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جے آئی ٹی کی جو ون سائیڈڈ رپورٹ اب جو کہا جا رہی ہے, بھائی عوامی تحریک کا تو یہی ہے نا کہ جے آئی ٹی کو آپ قبول نہیں کرے, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے, تو حق تو چاہیے نا, پھر انصاف تو دلانا ہے ان لواحقین کو. یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے, جو تفتیش ہے, جو کیس ہے, یہ اب کہاں جائے گا؟
عدالت میں جائے گا. نہیں تو یہ کیا یہ ملٹری کورٹس میں جائے گا کیونکہ پھر یہ تسلیم نہیں کر رہا نا کوئی بھی, عدالتوں سے کسی کو اتنی امید نہیں ہو رہی ہوتی. یہ تو عوامی تحریک والی بات یہ ہے کہ اگر پیٹ کو نہ تفتیش پہ اعتماد ہے, نہ کسی اپنا ادارے پہ اعتماد ہے, نہ ان کو عدالت پہ اعتماد ہے, تو پھر میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں. یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں جائے گا. اگر بھائی ان کو پولیس پہ اعتماد نہیں تھا, وہاں پہ انہوں نے ایویڈنس نہیں پیش کی, تو وہ چلے جائیں عدالت میں جا کے پیش کر دیں بھائی. اور اب جو اپوزیشن پارٹیز کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ بھائی اگر اس طرح کی جے آئی ٹیز ریزالو کر دیں گی, بھائی خان صاحب نے آج, خان صاحب کی کیا بات ہے, خان صاحب کو اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. کے بعد ہم ذرا بات کریں گے, اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب, جن سے ہم بات کرتے بریک سے پہلے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے. اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کو لے کر کافی سیاستدان ہیں جو کہہ رہے ہیں ہائٹ آف انجسٹس, کیونکہ اگر اس طرح کا ٹرینڈ اگر سیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ پولیس کو اور شے دی جائے گی کہ اس قسم کے واقعات ہیں مزید آگے ہمیں نظر آئیں اس طرح کے واقعات. کسی سیاستدان نے نہیں کہا, یہ صرف عمران خان صاحب نے کہا ہے. عمران خان صاحب نے, اور عمران خان صاحب کی بات کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے ان کے. انہوں نے تو 2015 کو انتخابات کا سال بھی کہا ہے ملتان کے, وہی میں نے کہا نا کہ ان کی بات کو اتنا سیریسلی نہیں. لیکن رانا صاحب وہ 2000 نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے میرا دل کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے. اس کے بعد کہتے تھے میرا دل کہہ رہا ہے کہ پرسوں امپائر کی انگلی اوپر آ جائے گی. تو وہ تو ہمیشہ اس قسم کے خوابوں میں رہنے والے آدمی ہیں. پر دیکھیں نا رانا صاحب, جہاں پر حکومت کو یہ مسائل حل کرتے ہوئے حکومت نظر آتی, وہ مسائل ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان آپ کی ہی حکومت میں مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ ہی کی حکومت کے دوران, آپ ہی کے دور میں ہم نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر اٹیک دیکھا, ہم نے صفورہ گوٹ کا بھی لیٹلی دیکھا. ہم کتنے لوگوں کے خون بہاتے رہیں گے, کتنی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. انتہا پسندی کو فروغ کون دے رہا ہے رانا صاحب؟ میری بات سنیں, میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اس مکتبہ فکر کو جن کے یہ خیالات ہیں جس کو آپ نے ریپریزنٹ کیا ہے, میں اس کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو یہ توفیق ہو کہ آپ دوسری طرف بھی دیکھیں. آپ کو یہ دونوں سانے تو نظر آئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے سانے جو ہے وہ گزرے ہیں بالکل, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس سے پہلے جو سانے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل کنسنسس نہیں ہو سکا. یہ کیا جو راول پنڈی میں جو مسجد کا سانحہ ہوا تھا, کیا وہ سانحہ ان دونوں سانحوں سے کم تھا؟ لیکن پولیٹیکل اور نیشنل کنسنسس نہیں ہو سکا. اس مرتبہ یہ موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے اور عسکری قیادت کا کریڈٹ ہے کہ ان واقعات کے بعد نیشنل کنسنسس ہوا ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم, نمبر 1. دوسرا یہ تو آپ ہر وقت جو ہے اس بات کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کتنے لوگوں کے خون دیکھیں گے, کتنے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھیں گے. پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے یہ, پوائنٹ سکورنگ ہے نا. نہیں, جب آپ نہیں, عوام ایسے نہیں کرتے. عوام کبھی جو ہے وہ اس قسم کی یک طرفہ پراپاگیشن کے اوپر کان نہیں دھرتے. عوام, آپ مجھے بتائیں کہ دوسری طرف آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں کس طرح سے ہمارے جو ہے وہ فوجی جوانوں نے جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. کتنے کڑیل جوان جو ہیں ان کے جو لاشیں ہیں وہ شہید ہو گئے, اپنے گھروں کو آئے ہیں, اور انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے. 15 میں الیکشن ہو جائے گا, فٹافٹ الیکشن کروائیں, ہمیں جو ہے وہ اقتدار ملے گا, ان کو نہیں نظر آ رہا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو $46 ارب اس کو ذرا ضرب دینا روپاؤں سے کہ کتنے بنتے ہیں, یہ جو آ رہا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس ملک کا اکنامک ریوائول بھی ہو جائے گا, اور اگلا نا وہ بھی پھر میاں نواز شریف نے جیتنا ہے. یہی ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے جس کے لیے یہ شور ڈال رہے ہیں. اچھا چلے یہ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا, اکنامک کوریڈور وغیرہ پہ, لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھے لکھے, ہم جس طرح ٹیررزم پہ بات کریں کہ ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی سے نمٹنا ہے, ان کارروائیوں کو روکنا ہے. ضرب از اور اس کے سارے تمام جو ہمیں ایک اثرات نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہماری افواج پاکستان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس وقت, ہر فرنٹ پہ وہ ہر طرح سے لڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. مجھے بتائیں نہیں تو جو باقی لا انفورسنگ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ خود کشی کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے بالکل اس بات سے میں ان کا بھی کہنا ہے, ان کا بھی کریڈٹ ہے. بالکل کریڈٹ جاتا ہے سر, جو لڑ رہا ہے اس کو تو ہم سراہتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں, جو پڑھے لکھے لوگ, آپ قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں 4 مجرم پکڑتے ہیں صفورہ گوٹ کے سانے میں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ریاست سے تنگ آ کر کیا
وہ اس انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں, پالیسیوں کی خرابی. یہ بہت غلط اور زہریلا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ دہشت گردی کے حق میں یہ ایجنڈا ہے. آپ یہ کہتے ہیں یا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یعنی حکومتی پالیسیوں سے جو ہے وہ تنگ آگے تو وہ خود کچھ جیکٹ پہن لے, نہیں تو اور یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. کرائم ریٹ ایک معاشرے میں کیسے بڑھتا ہے رانا صاحب؟ جی بالکل غلط بات ہے. کرائم کی طرف بندہ کیسا؟ میری بات سن لیں, دہشت گرد جو ہیں یہ 4 جو پکڑے گئے ان کا لے لیں یا جو پہلے 40 پکڑے گئے ان کا لے لیں, ان کی 2 طرح کی موٹیویشن ہے. ایک ان کی فائنینشیل موٹیویشن ہے. میں نے ان لوگوں کی تمام کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ میں نے پڑھی بھی ہوئی ہیں, مجھے بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھوک کی وجہ سے کر رہے ہیں یا بھوک مرتا بندہ کوئی دہشت گرد بن جاتا ہے, تو بالکل میں اس بات کو کنٹیسٹ کرنے کو تیار ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اور یہ پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ون وے آر دی ادر دہشت گردوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک تو فائنینشیل اسپیکٹ ہے, لیکن وہ بہت کم ہے. اچھا, اگر 100 دہشت گرد پکڑیں آپ تو ان میں سے 10 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کا ساتھ یہ لالچ بھی ہوگا کہ چلو جی پیسے ملیں گے, کیونکہ پیسے بھی وہاں پہ بہت ہیں. 90% لوگ جو ہیں ان کی جو ہے برین واشنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جنت کی چابیاں ان کی جیب میں ڈالی جاتی ہیں, اور ان کو اب میں نام کس طرح سے لوں کہ ہمارا جو دین ہے اسلام وہ تو امن کا مذہب ہے, لیکن اس کا ایک ایسا رخ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کو اس کام پہ کیا جاتا ہے. رانا صاحب یہ کہنا غلط ہے. آپ نے کہا انویسٹیک ہے, میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, میں آپ کی بات بالکل اس چیز پر ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ آپ نے کہا فائنینشیل ایسپیکٹ اور 90% لوگ جو ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ انویسٹیگیشن کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں, اگر 90% لوگوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن کو بھی آپ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, کیوں نہیں پکڑے جاتے وہ تمام لوگ جو کیسے پکڑتے؟ برین واشنگ وہ کر رہے ہیں جن کے پشاور میں دفتر کھلوائے جا رہے تھے. برین واشنگ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں سیف ہیونز کیمپ کیے ہوئے تھے, وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ کے اڈے کیمپ کیے ہوئے تھے, ٹریننگ کے وہ سینٹر کیمپ کیے ہوئے تھے. اور ان کے ہمدرد یہاں پہ اس حد تک تھے کہ جب موجودہ حکومت نے پہلے کہا کہ جی آئیں بیٹھیں ان کے خلاف آپریشن کرنے, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو ہمارے بچے ہیں, آپ ان کے خلاف کیوں آپریشن کریں گے, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون لوگ یہ بات کہہ رہے تھے. اس کے بعد کون یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ ظلم کر رہے ہیں, آپ ان کو پشاور میں دفتر کھولیں, دفتر کھول کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تو آپ لوگ بھی کہتے تھے. نہیں, وہ پھر جب تمام لوگوں نے اس بات پہ کنسنسس کیا کہ جی آپریشن ہونا چاہیے, لیکن آپریشن سے پہلے اتمام حجت کے طور پہ ان سے بات کر کے دیکھ لیں, شاید اگر وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ان سرگرمیوں سے باز آ جائیں تو چلو بلڈ شیڈ کرنے کی یا لڑنے کی اس کی وجہ, اب لڑیں گے تو جہاں پہ وہ ان کو آپ ماریں گے تو پھر آپ کے لوگ بھی تو اب ہو رہے ہیں نا لوگ ہمارے شہید. تو یہ اتمام حجت کے طور پہ ان سے بات کی گئی تھی, لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں. اچھا, بٹ رانا صاحب جو ہم تضاد دیکھتے ہیں بیانات میں, نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مجرم پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق یہ صفورہ گوٹ کے سانے میں ملوث نہیں ہے, آرمی چیف کہتے ہیں را ملوث ہے, ڈی جی رینجرز جو ہیں سندھ کے ان کا بیان آتا ہے کہ فورن ہینڈ ملوث ہے. آپ کو لگتا ہے کہ را اس میں انوالوڈ ہے اور را کاروائیاں کر رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یعنی دراصل ہم ابھی تک جو ہے قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی ہے, نیشنل کنسنسس جو ہو گیا ہے, لیکن ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے نا, یہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں, آپ یہ کل ہی میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب ہیں انہوں نے سر اور منہ جو ہے نا وہ بس روزانہ ہی جو ہے نا وہ اس طرح سے رگڑ کے وہ آ جاتے ہیں اور آ کے وہ بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا تجزیہ نگار جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. ان لوگوں میں جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہ جراثیم کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنی لیاقت کو پیش کرنے کے لیے جو ہے ان حرکتوں سے باز نہیں آنا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میں یہ تلاش کرنے کی بجائے کہ جی اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ سارے غلط ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سارے صحیح ہوں. مثال کے طور پہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کہتی ہے کہ اس معاملے میں را ملوث ہے, تو کیا را ملوث نہیں ہے؟ را ملوث ہے. ایک انٹیلیجنس ایجنسی کہتی ہے کہ جی اس میں ٹی ٹی پی ملوث ہے, ایک دوسری ایجنسی کسی اور کو کہتی ہے. تو دیر از پاسبلٹی کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی بھی ہو, لشکر جنگی بھی ہو اور را بھی ہو,
اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں میں تو اتفاق ہے, ان میں تو اتحاد ہے, اس کی کمی جو ہے نا ہماری طرف جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. اب انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا سورس یہ کہتا ہے کہ جی اس میں فلاں ملوث ہے, دوسری انٹیلیجنس کا سورس کہتا ہے کہ نہیں اس میں فلاں ملوث ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ انٹیلیجنس ایجنسی جھوٹ بول رہی ہے یا وہ جھوٹ بول رہی ہے, آپ ان دونوں کا جو ہے وہ سورس اپنا سورس ہو سکتا ہے, وہ دونوں کے اوپر جو ہے آپ محنت کریں اور کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ کے آپ ان دہشت گردوں کو پکڑیں, بجائے اس کے کہ آپ اس بحث میں کیا بولے جائیں. نہیں بالکل, اگین وہی والی بات ہے نا کہ بھائی اس کے خلاف بھی تو ایکشن ہمیں نظر آتا ہوا نظر آئے. وہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کیا ایکشن آپ چاہتے ہیں؟ نہیں تو آپ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں اور بتائیں کیا کریں پھر. دیکھیں جب را کے ملوث ہونے کے تو کافی ہم سالوں سے دیکھتے آتے ہیں تو پھر کیا کریں, انڈیا پہ حملہ کر دیں؟ نہیں تو ہم کوئی اپنا ایک اگریسو ایک سٹانس نہیں اڈاپٹ کر سکتے. کیا اگریسو سٹانس بتائیں نا. یہ تو آپ کی حکومت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر جو حکومت کرتی ہے, ہمارے یہ تجزیہ نگار جو روزانہ چینلز پہ 8 سے 9 بجے تک بیٹھے ہوتے, اس کو بھی نہیں کرنے دیتے, اس کو بھی نہیں باندھتے اور اپنا بتاتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ راہ جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ راہ کے اوپر ہمیں کیوں اتنی پریشانی ہے کہ راہ ملوث ہے. بھئی راہ کا تو وجود ہی اس لیے ہے. اگر راہ جو ہے گھوڑا جو ہے اگر وہ گھاس سے دوستی کرے گا تو وہ کھائے گا کیا. راہ اگر پاکستان کے خلاف سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگی تو پھر اس کے تو وجود کس لیے ہے. راہ جو ہے وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے, وہ پاکستان کے ایک یعنی دشمن اینیمی جو ہے وہ ایک ایجنسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہوگی, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہر جگہ پہ ملوث ہے, وہ بلوچستان ہو, وہ کراچی ہو, ایون اگر لاہور میں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایک اور بریک کا انسٹرکشن ہے. اب جو پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, تمام ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو شور مچایا جا رہا ہے, جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت میں جو ہے وہ مکا چل رہا ہے, ایک باری آ کے یہ لوگ جو ہیں اپنے ٹرمز پورے کر کے جا رہے ہیں, اس پہ کچھ بات کریں گے آفٹر بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک, یو واچنگ دی ادر سائڈ. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. رانا صاحب, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, تمام جماعتیں جو ہیں وہ نعرے لگا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف حکومت مکا کی سیاست میں مصروف ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ, چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں تو کہا جاتا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو فرینڈلی اپوزیشن ہے. آپ کی حکومت جو ہے, اور آپ جس حکومت کو علی بابا اور 40 چور اور تمام یہ سب باتیں کہتے تھے, آج وہ اتنی قریب نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آج عمران خان صاحب کے متعلق ان کی جو حرکات و سکنات ہیں سیاسی حوالے سے, ان کے متعلق ہم بہت باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز کے اوپر عمران خان صاحب کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آفٹر آل ان کی بھی ریپریزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں, ان کا بھی ایک صوبے میں حکومت ہے. اسی طرح سے آصف زرداری صاحب کو ہمیں وہ اچھا لگے, ہمیں وہ برا لگے, جب کب ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, صوبائی سطح پہ ہے یا قومی سطح پہ ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے تو لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آپ کو نیشنل ایشوز کے اوپر آپس میں بیٹھ کے کنسنسس پیدا کرنا ہوگا. اس کنسنسس کو اگر آپ مکا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے والوں کی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نان پولیٹیکل بات ہے. اس کنسنسس کے بغیر یہ ملک جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتا, یہ ملک جو ہے یہ اکنامک ریوائیول اس کا وہ بڑی لمبی ٹرم ہے لیکن اکنامک ریوائیول اس کا نہیں ہو سکتا. اس لیے آصف زرداری صاحب کو, اپنا اسفند یار ولی صاحب کو, سراج الحق صاحب کو, عمران خان صاحب کو, پی ایم ایل این کی قیادت کو, دوسری جماعتیں بھی جو ہیں مذہبی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, ایم کیو ایم ہے, بے شک ایم کیو ایم کے متعلق جتنی مرضی ایلیگیشن ہے, لیکن ایز پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر امن لانا ہے تو ایم کیو ایم کو آپ کو آن بورڈ لانا ہوگا. ایم کیو ایم کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنے دیں, جو اس میں مجرم ہے ان کو پکڑیں, سیاسی ایم کیو ایم کو نہ پکڑیں. ایم کیو ایم میں اگر فیصل موٹا ہے تو اس میں فیصل سبزواری بھی ہے, فیصل سبزواری کو الیکشن لڑنے دیں, سیاست کرنے دیں, موٹے کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. تو جب تک ان کو آپ کنسنسس پہ نہیں لائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا.
اور اس کنسنسن کو اگر کوئی مکمل کہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، کنسنسس اور کنسنسس کے لیے ہی پھر وہ آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ اکنامک کوریڈور کے حوالے سے ایک کال کی گئی ہے 28 کو۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں رانا صاحب، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو توڑ کے دم لیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کنسنسس کو اگر آپ پارٹنرشپ کا لفظ دے لیں، کبھی مکمکہ کا لفظ دے لیں، حالانکہ اللہ کرے کہ کبھی جو ہے نا یہ خان صاحب کو بھی اس جگہ پہ آ کے کام کرنے کا موقع ملے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن بات یہ ہے آپ لوگ موقع نہیں دے رہے نا، وہ تو موقع ان کو سرحد میں دیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ تھوڑا نہیں، ان کی ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی گرومنگ ہو، کو تھوڑا ان میں تحمل آئے، تھوڑا ان میں جو ہے وہ بردباری آئے، لیکن وہ تو پھر بھی بس اسی بات پہ اوپر جو ہے وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کنٹینر سے اوپر کے اتر کے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، وہ لائک نیشنل لیڈر جو ہے وہ ایکٹ کریں، لائک نیشنل لیڈر جو ہے وہ بات کریں۔ تو دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت میں کوئی نہ مکمکہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی وراثت ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی فلاں پارٹی نے یا فلاں لیڈر نے جی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو آگے لے، بھائی کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں انڈیا میں کانگریس تھی نا، کانگریس میں کدھر گیا جی اپنا وہ کیا نام تھا اس کا، جو سونیا گاندھی کے جو بیٹے تھے جن کو انہوں نے لانا چاہا پارٹی میں، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بھئی جمہوریت میں جب تک لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کوئی پارٹی کو وراثت ہے آپ کی، آپ اس کو جو ہے وہ نام رجسٹری کروا دیں گے، تو یہاں پہ تو کوئی مکمکہ نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیں گے تو وہ آگے آئیں گے نا، پی ایم ایل این کو لوگ ووٹ دیں گے تو آگے آئیں گے، پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ دیں گے تو آگے آئیں گے، پیٹ کو یا جماعت اسلامی کو یا کسی کو لوگ ووٹ دیں گے تو آگے آئیں گے۔ اچھا، اس میں مکمکہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا چلیں، آپ کہتے ہیں مکمکہ نہیں ہے، بہرحال ہو ہی نہیں سکتا، تو جمہوریت میں نہیں ہو سکتا، جمہوریت میں مکمکہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اور وراثت بھی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے حلقے میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ٹکٹ تو دلا سکتا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن میں ووٹ جو ہے وہ لوگوں نے دینے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا بھائی کو پارٹی میں کوئی عہدہ تو دے سکتا ہے لیکن الیکٹ نہیں کروا سکتا اگر عوام نہیں چاہیں گے۔ پر رانا صاحب پھر یہ بات کس حد تک درست ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ عام انتخابات میں مریم نواز کی قیادت میں الیکشن لڑے گی؟ جی میں تو بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو فیوچر ہے وہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہیں۔ یہ فیملیز ریپرزینٹ نہیں کر رہے؟ نو فیملی ریپرزینٹیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہم کریڈیبلٹی بھی دیکھنا چاہتے ہیں رانا صاحب، اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کی جدوجہد تھی، مریم نواز کی آپ مجھے بتا دینا کہ کتنا سٹرگل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھیں، آپ ضرور دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے نا، پارٹی لیڈر کیا چیز ہے؟ پارٹی لیڈر جو ہے وہ صرف اس کی قوت یہ ہے کہ اس پارٹی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کا کنسنسس ہے۔ ہماری پارٹی میں میاں نواز شریف کو مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، یا وہ عام انسان سے کوئی زیادہ ان میں کوئی آسمانی قوت تو نہیں ہے۔ ان میں صرف خوبی یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر بے شمار لوگ ہوں گے، بے شمار گروپنگ ہوگی، لائکنگ ڈس لائکنگ ہوگی، ایک ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر، محلہ لیول پہ ہوگی، لیکن سب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کے اوپر متفق ہیں۔ اس لیے ہمیں نیکسٹ اللہ ان کو بہت زندگی دے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے اب ایک چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، تو ہماری پارٹی میں جس کے اوپر کنسنسس ہوگا اس کو پارٹی تو اپنا لیڈر تسلیم کرے گی، لیکن اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے، آپ سے مراد ہے کہ عوام دیکھیں گے، اگر عوام اس کو ووٹ دیں گے تو پھر ہی پارٹی کی طاقت ہے، اگر عوام ووٹ نہ دیں پارٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ عوام یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاست میں کتنا عرصہ گزارا ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو۔ وہ ان کے تو گھروں میں سیاست ہے، یہ تو انہوں نے تو خود کا ایک پرسنل اسٹرگل بھی تو ہونا چاہیے نا، پرسنل اسٹرگل ہی ہے نا۔ یہ تو انہوں نے تو جب آنکھ کھولی ہے تو جیل لیں، نظر بندیاں، جلا وطنیاں، اس سے اور زیادہ۔ رانا صاحب بالکل لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے، اکنامک کوریڈور پر آپ جب چینی صدر آتے ہیں ان کی آمدگی پر نواز شریف صاحب صرف شہباز شریف صاحب کو اپنے ہمراہ رکھتے ہیں اور باقی کسی وزراء اعلیٰ کو وہاں پر دعوت نہیں دی جاتی، اور آپ کہتے ہیں کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ جو میری انفارمیشن ہے، میری انفارمیشن کے بعد کے مطابق تمام کو جو ہے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا، اور نہیں آئے تھے؟ وہ نہیں ہے۔
یہ بات پکی ہے. ہاں اور میری یہ بھی انفارمیشن ہے کہ 2 فورن ٹورز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب ان کو ریکویسٹ کی تھی, ان کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, انہوں نے وہاں پہ بھی جانے سے انکار کیا اور بہانہ لگا. روٹ چینج کا آپ ذرا ایک چیز کلیئر کر دیں. روٹ چینج پر بہت شور مچایا جا رہا ہے, چھوٹے صوبوں کو آپ لوگ اگنور کرنے کی بات کر رہے ہیں, چھوٹے صوبوں کو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ جو شور مچا رہے ہیں نا یہ دانستہ طور پہ مچا رہے ہیں, ہو سکتا ہے نادانستہ طور پہ ہوں, یعنی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ نہ پتا ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون کون سی جو ہے وہ کہانیاں اور سازشیں ہیں. یہ 30 جو ہے وہ کروڑ ڈالر مختص ہوا ہے نا اس اکنامک کوریڈور کے خلاف کام کرنے کے لیے, اور یہ رقم مختص کی ہے انڈیا نے. اچھا اب بات یہ کہا, مجھے یہ بتائیں کہ جو اکنامک کوریڈور کے جو ہمارے انچارج منسٹر ہیں, وزیر اعظم نے یہ کہا, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ روٹ میں 1 انچ کا فرق بھی پڑا ہے تو میں سیاست سے ریزائن کر کے گھر بیٹھ جاؤں گا. اس کے باوجود نہیں شور تھم رہا. تو کیوں جماعتیں شور ابھی بھی مچا رہی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ڈھونڈے نا کیوں مچا رہی ہیں. تو یہ تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا. یہ کو کہیں پیچھے وہ جو ڈالرز ہیں ان کا تو نہیں کوئی عمل دخل ہے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھنے کا اور ہم سے ڈسکشن کا پارٹ بننے کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسین ہم بات کرتے تھے سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب سے. لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں سچویشن ہمیں کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. چیلنجز حکومت پہ بہت زیادہ ہے, لیکن رانا صاحب کی گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ حکومت ابھی بھی پرعزم ہے, پازیٹیولی ان چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی تیار ہے, کرٹیسزم بھی بڑا ویلکم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن وی ریئلی ہوپ کہ تمام فرنٹس پہ جہاں پر ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس کے ہمیں پازیٹیو اثرات آگے آنے والے دنوں میں بھی نظر آئیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیڈ بیک اور سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. ہماری ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.